अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। ताकतवरों की चाल उल्टी पड़ गई और नवाज शरीफ साहब ने एक ही मास्टर स्ट्रोक के अंदर पूरी गेम का नक्शा ही पलट दिया। बल्कि वो जो एक शुगर कोटेड कड़वी गोली उनको दी जा रही थी, उन्होंने उसको भी निगलने से इनकार कर दिया। और 23 मई के वीलॉग के अंदर मैंने आपको इस सारे मामले का एक इशारा भी दिया था और अरशद शरीफ साहब के एक ट्वीट का जिक्र किया था, जिसमें उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की अपीलें लगने लगी हैं और उन अपीलों के अंदर या तो जो अरशद मलिक साहब की वीडियो है वो की रोल प्ले करेगी, या मुमकिन तौर पर वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई है इस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसके नतीजे में जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं वो नवाज शरीफ साहब की और मरीम साहिबा की इस मुकदमे में जो उनकी रिहाई है उसकी राह हमवार करेंगे। और इस बात का तासुर इस तरीके से दिया जा रहा था जैसे शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आप हमारे ये वाले चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, आप इसको पूरा करें और उसके नतीजे के अंदर ये सारे मामलात को हम देख लेंगे। यानी कि नवाज शरीफ साहब की मुकदमात में जो सज़ाएँ हैं इन सारे मामलात को हम देख लेंगे, आप जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसको पूरा करें। अब वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि नवाज शरीफ साहब खामोश रहें, जला वतन रहें, और मरीम साहिबा भी यहाँ पर उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश रहे और वो ख़ुद भी खामोश रहें, और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर नून लीग की सियासत को आगे लेके जाएं, ईवान के अंदर जो है जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसको करें, और उसके बदले उनको नून लीग को जो पाकिस्तान के अंदर है सियासत करने के लिए भरपूर इजाज़त मिली जाएगी। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को शायद इस बात की भी यकीन दहानी करा दी गई थी कि बहुत जल्द नए इंतखाबात होंगे और इन इंतखाबात में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और उसके नतीजे में होना क्या था कि शहबाज शरीफ साहब की रिहाई होनी थी। रिहाई के बाद उन्होंने लंदन जाना था, जहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ ये तमाम मामलात को डिस्कस करना था, उनसे ग्रीन सिग्नल लेना था, वापस आना था और मामलात को आगे बढ़ाना था। यहाँ तक तो एक पूरा पैकेज है जिसका हम बार बार जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या? शहबाज शरीफ साहब जेल से होते हैं रिहा होने के बाद वो अप्लाई करते हैं बैरून मुल्क जाने की। बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत उनको इजाज़त दे देती है। उसके बाद वो एयरपोर्ट जाते हैं जहाँ पर उनको रोक लिया जाता है, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि ये जिस किस्म की जो कड़ियाँ आपस में जुड़ रही थीं उससे उनको इस बात के खदशात लाहक हो गए थे कि अगर ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा तो उसके नतीजे में मेरी गेम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मुझे ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ेंगे बल्कि शायद अगले इलेक्शन के अंदर मेरी पार्टी की वो पोजीशन भी ना रहे जो इस वक्त है। लिहाजा उन्होंने इस मामले पर नहायत सख्त स्टैंड ले लिया और शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए, जिसका हवाला आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील लगी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपील लगी थी शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो उसमें भी सामने आया, जिसमें जो फाज़िल अदालत उज़्मा है उसकी जानिब से ये कहा गया, उनके रिमार्क्स हैं कि बाद नज़र में ये महसूस होता है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत की गई है। लिहाजा अगर हम अब इन तमाम जो जॉइंट्स हैं इनको अगर हम आपस में इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक सूरत हाल हमारे सामने वाज़ेह होती है। अब वो क्या कड़वी गोली थी जो नवाज शरीफ साहब को दी जा रही थी और नवाज शरीफ साहब ने उसको निगलने से इनकार कर दिया? वो कौन सी ऐसी चाल उन्होंने चली जिसकी वजह से ये सारा मामला उलट गया? और मरीम नवाज साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है? ये है इस सारे कहानी का ताना बाना, जिसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। मामला क्या है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ कर दिया कि उनको खामोश रहने की हिदायत की जानी थी कि आपने खामोश रहना है और मैं यहाँ पे काम करूँगा, और जो मुकदमात हैं यहाँ पर उसके सिलसिले में हमारी मदद की जाएगी। और ये मामला आज का नहीं है, पुराना मामला खासे अरसे से चल रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये तमाम ऑफ़र्स जो उनको की गई थी वो खासी पुरकशिश थी, जिस पर उन्होंने आमादगी भी ज़ाहिर कर दी थी और उन्होंने बाहर भी जाना था। अब बाहर वो जा नहीं सके, लेकिन ये मामलात चूँकि आगे बढ़ चुके थे, लिहाजा अचानक इन रेफरेंसेस की तारीख़ को फिक्स कर दी गए। लेकिन इससे पहले एक और मामला होता है, और वो मामला होता है शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ के घर में मरीम नवाज साहिबा की आमद और मरीम नवाज साहिबा का
ایک دبنگ خطاب جس کے اندر وہ دوبارہ اپنے اسی اگریسو موڈ میں اور اسی سخت بیانیے کے ساتھ سامنے آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ سیاست عوام کا کام ہے، ہمارا کام ہے، آپ ہمارے اور عوام کے درمیان میں سے نکل جائیں، سیاست جانیں، لیڈر جانیں اور عوام جانے، آپ کے اس سے کوئی لینا دینی نہیں، یہ آپ جو ہے یہ اس کو یہ ساری صورتحال نامنظور تھی، جس کی وجہ سے اچانک یہ ریفرنسز کی جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت کو فکس کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ فکس کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے پس پردہ محرکات کیا تھے؟ پس پردہ محرکات یہ تھے کہ شہباز شریف صاحب پر دباؤ بڑھایا جائے ان ریفرنسز کی سماعت کو فکس کرنے کے بعد کہ جناب دیکھیں یہ اب سماعت شروع ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو ذمے جو کام لگا تھا وہ آپ یہ کام کریں، ادروائز جو سچویشن ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ نیب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن نیب کو ہم اس طریقے سے مینوپولیٹ کر سکتے ہیں کہ نیب یہ کہہ دے کہ جناب نواز شریف صاحب تو ملک میں نہیں ہیں، لہٰذا جو مریم صاحبہ ہے، جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں، یہ دیگر جو کو ایکیوزڈ ہیں اس مقدمے میں، ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جائے اور شہباز شریف صاحب پر اس وجہ سے دباؤ بڑھ جائے گا کہ وہ اس ڈیل کو یا اس مفاہمت کو یا اس گفتگو کو عملی جامہ پہنائیں اور نواز شریف صاحب کو خاموش کریں، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ خاموش نہیں ہوتیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سارے معاملات کو دوبارہ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اصل میں پرابلم کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنا ذکر اس اگریسو موڈ کے اندر سننا پسند نہیں کرتے، ان کو اس بات میں پرابلم ہے کہ ہمارا نام کیوں لیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ نام نہ لیے جائیں، اور اگر نام نہ لیے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مریم صاحبہ بھی نام لیتی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی نام لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب نام نہیں لیتے، لہٰذا شہباز شریف صاحب خاصی حد تک قابل قبول ہیں۔ اب ان کو کافی حد تک یقین دہانیاں کرے گی۔ آج جب سماعت شروع ہوتی ہے اس مقدمے میں تو نواز شریف صاحب وہ کڑوی گولی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کو نگلنے سے کر دیتے ہیں انکار، اور وہ اس طرح انکار کرتے ہیں کہ ان کے وکیل جو ہے اعظم نذیر تاڑڑ صاحب، وہ کارروائی شروع ہونے کے فوری بعد جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ آئیں اور پیش ہوں تو وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب اس مقدمے کا جو مین ایکیوزڈ ہے وہ تو اس ملک میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یا تو یہ اپیلیں آپ اس وقت خارج کر دیں یا ان کی جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں، کیونکہ جب ملزم ہی نہیں ہے تو مقدمات کی سماعت کیسے ہو سکتی ہے، اور آپ نے خود یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، لہٰذا اس مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکتی، اور کئی عدالتی نظائر اس حوالے سے موجود ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ واپس نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی جب بھی وہ واپس آتے ہیں تو آپ یہ اپیلوں پر دوبارہ سماعت کی جا سکتی ہے، وہ ان اپیلوں کو دوبارہ دائر کر سکتے ہیں جس پر دوبارہ سماعت کی جا سکتی ہے، یا وہ سماعت اگر انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ملتوی کی جاتی ہے تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو یہ سماعت شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس دوران جو مریم صاحبہ ہیں ان کے وکیل صاحب تھے امجد پرویز صاحب، وہ تو تشریف ہی نہیں لاتے، وہ آگے کہتے ہیں کہ جناب ان کی طرف سے موقف یہ آتا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں بزی ہوں لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ماسٹر سٹروک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وکیل کی طرف سے یعنی کہ مریم صاحبہ کے وکیل کی طرف سے بھی مقدمے کی سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست دی جاتی ہے، استدعا کی جاتی ہے، اور ان گراؤنڈز پہ کی جاتی ہے کیونکہ مرکزی ملزم ہی موجود نہیں ہے اس مقدمے کا، تو کیوں ایکیوزڈ کے خلاف کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم قانونی نکتہ تھا، لہٰذا اس پر جو نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل رندھاوا صاحب جہاں زیب بھروانا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو مریم نواز صاحبہ نے اپیل کی ہوئی ہے اپنی سزا کے خلاف اس کو خارج کر دیا جائے، باقی مقدمہ جس طریقے سے اعظم نذیر تاڑڑ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے رکھیں، لیکن جو معاملہ ہے مریم صاحبہ کے حوالے سے اس کی اپیل کو خارج کر دیں۔ ان اپیلوں کو خارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا جو مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے اندر جو ان کی سزا ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے مریم صاحبہ کے خلاف اگلی کارروائی کی جا سکتی ہے، ان کی جو سزا معطلی ہے وہ ختم کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے، پھر ان کو دوبارہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت کہتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے،
اس مقدمے کی سماعت اب ہم کریں گے 9 جون کو، اور جو تمام فریقین ہیں وہ اپنے اپنے جو ویو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو اکٹھا کرے اور اس کے لیے جو عدالتی نظائر ہیں وہ لے کے یہاں پہ پیش ہوں، اور اس کے بعد ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ اپیلیں خارج کرنی ہیں یا یہ مقدمے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ اس پوری جو مختصر سی سماعت ہے، اس سماعت نے اس پورے منظر نامے کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ اس وجہ سے جو پریشر آنا تھا شہباز شریف صاحب پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جناب آپ اس معاملے کو اب حل کرائیں، ان کو خاموش کرائیں، ادروائز یہ معاملہ چل رہے ہیں، سزائیں ہو جائیں گی، وہ پریشر شہباز شریف صاحب سے ہٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو تلوار لٹک رہی تھی مریم صاحبہ پر، اس کے بھی ہٹنے کا امکان ہو گیا، اور نواز شریف صاحب کا معاملہ تو ویسے ہی اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہ آئیں، اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں عدالت کے سامنے، اس وقت تک ان کا مقدمہ آگے چل نہیں سکے گا۔ لہٰذا یہ جو پوری گیم بچھائی گئی تھی اس گیم کی تو دھجیاں اڑ گئیں، وہ ختم ہو گئی۔ وہ ایک چال نواز شریف صاحب نے چلی ہے، اور ایک ایسی چال چلی ہے جس سے اس پورے چیس بورڈ کا معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ اب مریم صاحبہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اس وقت پاپولر لیڈر ہیں، وہ سماعت کے بعد باہر آتی ہیں، اس کے بعد ان کی جو ہے میڈیا ٹاک ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بڑا اگریسو ان کا سٹانس رہتا ہے، اور مختلف ایشوز پر بات کرتی ہیں، پی ڈی ایم پر بات کرتی ہیں، گورنمنٹ کی کارکردگی پر بات کرتی ہیں، حتیٰ کہ چودھری نثار علی خان صاحب پر بھی کہتی ہیں کہ جناب ان کا کیا تعلق ہے نون لیگ سے، آپ ان کا سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ آزاد رکن ہے، حلف اٹھائیں نہ اٹھائیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ان کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب اس سارے معاملات کے اندر جو پولیٹیکل نون لیگ کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی اب ہمارے سامنے ذرا تھوڑی سی کھل کے آ رہی ہے سامنے، اور وہ اس طریقے سے کہ جو ایوان کے اندر کی سیاست ہے وہ کریں گے شہباز شریف صاحب، اور ایوان سے باہر یعنی کہ جو روڈ پالیٹکس ہے وہ کرنے جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور اس کا اشارہ انہوں نے آج اپنی میڈیا ٹاک کے اندر دیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ نہیں گئیں آج، وہ جو کل شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا تھا اس میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو پارلیمنٹیرین کے لیے تھا، میں تو پارلیمنٹیرین ہوں نہیں، لہٰذا میرا وہاں پہ جانا ضروری نہیں تھا۔ باقی وہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی اپوزیشن کو اکٹھا کیا ہے تو وہ جانے اور اپوزیشن جانے۔ پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے کیا وہ واپس آ سکتے ہیں پی ڈی ایم میں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اپنی وضاحت پراپرلی نہیں دیں گے، ہم نے ان کو ٹائم دیا، انہوں نے آج تک اپنی وضاحت نہیں دی، لہٰذا ابھی تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور شاہد خاقان عباسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سپورٹ کیا ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی واپس آتی ہے تو پھر پی ڈی ایم اپنا نیا سیکرٹری جنرل ڈھونڈ لے، پھر میں اس عہدے پر نہیں رہوں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا، تو اس کی انہوں نے سپورٹ کی، جس سے یہ تاثر بالکل واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ایوان کے اندر کی پالیٹکس شہباز شریف صاحب کریں گے اور ایوان کے باہر کی پالیٹکس مریم صاحبہ کریں گی۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج اس کے لیے ایک اور کوشش کی ہے، وہ گئے فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان سے ملے اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا کوئی نرم گوشہ پیدا کرے، تو جس پر فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو کہا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، ہماری اچھی خاصا معاملہ خراب ہوا ہے اور جو کرائسس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے اس کو ختم ہونے میں کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کو نہ صرف واضح کرے بلکہ وہ یہ بتائے کہ اس نے باپ سے ووٹ کیوں لیے۔ لہٰذا بھی پی ڈی ایم کا معاملہ تو خاصا کھٹائی میں نظر آ رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ایوان کے اندر کی جو اپوزیشن ہے اس کو متحد کرنے کے لیے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے خاصی حد تک متحرک بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اس بارے میں کیا فردر نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن جو ایک بیانیے کے اندر جو تھوڑا سا ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، سونر اور لیٹر یعنی کہ آج نہیں تو کل نواز شریف صاحب کو اس معاملے کا بھی حتمی فیصلہ کرنا پڑ جائے گا کہ نون لیگ کی قیادت کون کرے گا، کیونکہ یہ جو دو بیانیے ہیں جو کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں ایک عام ووٹر اور سپورٹر کے لیے کہ اصل میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، ہم نے مفاہمت کے بیانیوں کو فالو کرنا ہے یا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کے بیانیوں کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک جو ابہام ہے وہ نون لیگ کی پالیٹکس کے لیے، فیوچر پالیٹکس کے لیے خاصا نقصان دہ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس سارے معاملات پر جتنی گہری نظر ہے، وہ جتنے سینئر سیاستدان ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو بھی کسی فیصلہ کو نتیجے پر لے کے جائیں گے تاکہ نون لیگ کا ووٹر، سپورٹر، حمایتی وہ اس کنفیوژن سے باہر آئے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔